आमद मरे रे, आबाद मरे रे। हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम पाकिस्तान से होकर दार अब्दुल्ला खान, मेरा खान और खान इसमें वापस आ गए थे। उस खाक को सलाम करने जिसने ये जज्बे पैदा किए, जिसने माओं को हिम्मत दी, बहनों को हिम्मत दी, और आज इनकी जुर्रत, इनकी हिम्मत ने सबको बौखला दिया है। तो सारे परेशान हैं कि हम इनसे किस तरह इनको किस तरह खामोश करें। ये अवामी उबार कभी सदियों में उठते हैं, कभी पलक झपक के उठते हैं। आपको याद होगा कि जब नवाब बकर खान कुची को शहीद किया गया, उसके बाद जो लहर उठी और जिस तरह से नौजवान ने अपना वो जज्बा दिखाया, तो सारी एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा हो गई, परेशान हो गई। बुज़दार को करबला बनाया गया, पंजूर को करबला बनाया गया, मशके में कारपेट बमबारी की गई। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों को बलोचों के लिए रहने के काबिल नहीं बनाया गया। उस जमाने में जो बुज़दार के स्क्वाड थे, जो लोगों को शहीद करते थे, अगरचे दो भाइयों को मारते थे, तीन भाइयों को मारते थे, लोग डर के मारे उनके नाम नहीं ले सकते थे और फातिहा ख्वानी नहीं कर सकते थे। और वो स्क्वाड के लोग ये कहते थे कि हम बुज़दार को यहाँ से मुंतकिल करेंगे, पूरे बुज़दार को। लेकिन मैं इब्राहिमी के एक शेर में उनको कहना चाहता हूँ कि मन्ने व तूफक ना आए, मन्ने व तूफक ना आए, मन बुज़दार ना अफ। आज बुज़दार पहले से ज्यादा आगे है, पहले से ज्यादा तरक्की कर रही है। तो हम जरूर इस्लामाबाद गए, जो बकौल नवाब बख्शी के नवा इस्लाम है, नाबाद है, और हमने वहाँ जो कुछ देखा वो आपके सामने रखेंगे। इससे खबर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया ज़ियाउल के ज़माने में, तो नुसरत भुट्टो भी इस्लामाबाद गई, खाली हाथ आई। तो उनके लिए जो मीर ने कुछ अशार लिखे, जिनको अनवर साजिदी ने अपने कॉलम में जगह दी, वही अशार मैं आज इन माओ बहनों के लिए नजर करता हूँ, जिसका उन्वान जो अमीर ने दिया था, कूफे से वापसी। मैं इस्लामाबाद के कूफे से, मैं इस्लामाबाद के कूफे से सिंध मदीना आई हूँ, मैं इस्लामाबाद के कूफे से सिंध मदीना आई हूँ। मत पूछ के क्या होकर आई हूँ, मत पूछ के क्या लेकर आई हूँ। तो आज हमें ये बताना होगा कि वहाँ हमारी हैसियत क्या थी। जिस रोज वहाँ पर सेमिनार का इनेकाद किया, आप यकीन मानिए कि वहाँ पर बार-बार टायर लगाए गए थे और गाड़ियों को अंदर आने जाने का नहीं दिया जा रहा था, ताकि वो सेमिनार कामयाब नहीं हो सके। और वहाँ इसी दौरान कुछ खवातीन आई जो सिविल सोसाइटी की थी, उनको भी आने नहीं दिया जा रहा था। फिर उन बॉयज के सामने जो हमारे साथ सलूक किया, वहाँ के SHO ने, उसको हमने कहा कि हमारा ताल्लुक, हम टीचर हैं, हम वकील हैं, हम उस्ताद हैं, आप एक SHO हैं जो हमारे वसाइल पर पलते हैं। तो उसके आंखों में जो नफरत थी वो वाज़े नजर आ रही थी। वो पैगाम था कि आप गुलाम हो, अगर आप टीचर हो तो क्या हुआ, अगर आप वकील हो तो क्या हुआ, अगर आप प्रोफेसर हो तो क्या हुआ। ताकत तो हमारे हाथ में है, बंदूक तो हमारे हाथ में है। उसकी शोला बार आंखें कह रही थी कि बलोच सिर्फ धरती के कीड़े हैं, बलोच गुलाम है। और मुझे अफसोस होता है कि जो असल पाकिस्तान है, जहाँ पर कोई झंडे हमें नहीं देंगे, जहाँ में कोई इस तरह के पोस्टर नहीं देंगे, लेकिन जब हम गुलाम सरजमीन पर आए तो झंडियां थे, पोस्टर थे, इलेक्शन थे। मुझे नहीं समझ आती है कि जब हजारों खानदान इस इज्तिमाई सजा से गुजर रहे हैं, जब हमारे हजारों लोग
ان کے حکومت خانوں میں ہیں، تو پھر کیسا الیکشن، کیسی الیکشن، کیسی جمہوریت، کس کی جمہوریت، کس کے لیے جمہوریت؟ کیا اس لیے کہ وہ جو لوگ جن کے پاس کل چپل تک نہیں تھا آج ورگوں پتی بن چکے ہیں، آج آپ ان کو گھروں پتی بنانا چاہتے ہیں صرف بلوچ کے نام پر؟ آپ مجھے بتائیں گزشتہ 5 سالوں میں بڑے مسئلوں کو چھوڑیں، آپ کے لیے کوئی پانی کا مسئلہ ہوا، آپ کے اسکول کا مسئلہ ہوا، آپ کے بجلی کا مسئلہ ہوا، آپ کے روزگار کا مسئلہ، کیا اس کا مسئلہ ہوا؟ اربوں روپے کہاں گئے؟ بتایا جاتا ہے کہ ہر ایم پی اے نے پی ایس ڈی پی سے 16 ارب روپے کمائے ہیں، 16 ارب جو بلوچستان کے پیسے ہیں، جو بلوچستان میں خرچ ہونے تھے۔ اور بلوچستان کی حالت ہے کہ آج بلوچستان پورے پاکستان کو پال رہا ہے، لیکن بلوچستان کے نوجوان بے روزگار ہیں، اور بلوچستان کے نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں آج شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان خاک روب کا کام کرتے ہیں، دفتروں میں واش روم صفا کرتے ہیں۔ بلوچ کی قسمت یہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کی جنگ نہیں ہے جو مسنگ ہوئے ہیں، ان حقوق کی بھی جنگ ہے جو مسنگ کیے گئے ہیں۔ آج یہ جو ٹاٹے مارتا سمندر ہے اور جو اس طرح یہ اسٹیڈیم مکمل طور پر ہے، یہ ایک ریفرینڈم ہے بلوچوں کا۔ اگر کسی کو سمجھ آئے تو اچھا ہے، سمجھ نہ آئے بھی تو اچھا ہے۔ آج تک شاید اس اسٹیڈیم کو اس طرح کسی نے بھرا نہیں تھا، لیکن وہ درد وہ سب بلوچوں کے دل میں سلگ رہا ہے، وہ جو ماؤں کے دلوں میں درد ہے وہ ایک بلوچ کے دل میں درد ہے۔ اور یہ کوئی نہیں بھولے کہ ہم حساب کتاب کریں گے، ہم ایک دن ایک لمحے کا، ایک دن کا، ایک درد کا، ایک ٹکے کا، ایک پائی کا حساب کریں گے، اور وہ روز قریب ہے، وہ روز دور نہیں ہے۔ اور بلوچ صرف 2 چیزیں بلوچ نے کر لی ہے۔ ایک یونٹی، اگر آپ اتحاد نہیں کریں گے تو آپ کو کیڑوں کی طرح مسلتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں لٹریچر کی طرف آنا ہوگا، اپنے درد کو لکھنا ہوگا، اپنے ماؤں کی کہانیوں کو لکھنا ہوگا، اپنے جتنے لوگ جو حکومت خانوں میں 14 سال سے پڑے ہیں ان کی تمام تفصیلات کو لکھنا پڑے گا، ہمیں ریسرچ کرنا ہوگا، ہمیں کتابیں اٹھانی ہوگی، اپنے شہیدوں کے ایک ایک لمحے کو لکھنا ہوگا، ریسرچ کو لکھنا ہوگا۔ آج جو یہ کاروان ہے جو ڈیرہ سے لے کر توزہ شریف سے لے کر لیاری تک جو عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے اٹھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ انہیں کوئی مراحت چاہیے، انہیں بلوچ کا تشخص چاہیے، انہیں بلوچ کی ان پیاروں کی بازیابی چاہیے۔ صرف یہ 2 ڈیمانڈ ہے، اور بلوچ تیسرا ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں مراحت نہیں چاہیے، ہم خوش روٹی کے ساتھ زندہ رہنے والے لوگ ہیں، رہیں گے، لیکن اپنے پیاروں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کو روتا ہوا نہیں دے سکتے ہیں، ہم ان کے آنسو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس جو تحریک کامیاب ہوئی ہے تو اس میں لاکھوں بلوچوں اور ان تمام عوام جو بلوچ کے علاوہ پشتون، کشمیری، گلگتی، سندھی وہ سب ہمارے ساتھ رہے، ان لاکھوں عوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 75 سال سے ہمارے ساتھ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس کا دوسرا فیز 2000 سے شروع ہوا، جو آج 24واں سال ہے جاری ہے، یہ 5واں فیز ہے۔ اس سے پہلے 4 فیز گزرے، لیکن ان کی جو اوقات تھی یا ان کا جو دورانیہ تھا، یہ جو 5واں فیز ہے وہ دورانیہ میں بھی لمبا ہے، قربانیوں میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، کہ جہاں ہمارے لوگوں کو حکومت خانوں میں زندہ ڈرل کیا گیا، ہمارے حکومت خانوں میں ہمارے لوگوں کی آنکھیں نکالی گئیں، ہمارے نوجوانوں کو الیکٹرک وائر پر شاکس دیے گئے،
ہمارے نوجوانوں کو زندہ جلایا گیا، ان کی کان کھینچی گئی. اتنی قربانی شاید بلوچ نے کسی تاریخ کے لیے، لیکن وہ بھی حیران ہے کہ بلوچ کس مٹی سے بنا ہے. بلوچ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ بلوچ نورا مینگر کی سرزمین ہے، بلوچ میرا خان کی سرزمین پر آباد ہے، نوری نصیر خان کی سرزمین پر آباد ہے، شہید نواب اکبر خان بگٹی کی سرزمین پر آباد ہے، بابا خیر بخش مری کے دھرتی پر آباد ہے. وہ بابا خیر بخش مری ہم سے قریب ہے. آج وہ اپنے آخری آرام گاہ میں اپنی دیوی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوگا اور خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے بلوچوں کو جو پیغام دیا وہ پیغام بلوچ سمجھ گئے. اس تحریک کا اگر کوئی آرکیٹیکٹ ہے وہ بابا خیر بخش مری ہے، واحد خلیفہ بلوچوں کا واحد اور غیر متنازع لیڈر. اس نے بھی جس طرح ہم نے ابھی ہماری ماؤں بہنوں نے یہ کوشش کی کہ ہم پرامن طور پر جائیں گے، ہم پرامن طور پر ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم ان کی اداروں میں جائیں گے، ہم جو ان کا میڈیا ہے اس کے پاس جائیں گے، سول سوسائٹی کے پاس جائیں گے، ان کے وکلا کے پاس جائیں گے. کوئی ایسا ڈر نہیں چھوڑیں گے یہ کل کہے کہ نہیں بلوچ صرف بندوق اٹھانا جانتا ہے، بلوچ ہم پر اعتماد نہیں کرتا. لیکن بلوچ نے ہر راستہ اپنایا، بلوچ نے جمہوری راستے اپنائے، لیکن وہاں میں کچھ نہیں ملا. وہاں سپریم کورٹ خاموش رہی، وہاں کے وکلا خاموش رہے، وہاں کی مین اسٹریم میڈیا شرمناک حد تک خاموش رہی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں مطیع اللہ جان کو، میں سلام کرتا ہوں اسد دور کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد افضل صاحب خٹک کو، فرحت اللہ بابر کو، HRCP کے نسرین اظہر کو اور ناصر زیدی وہ صحافی وہ پاکستان کی صحافت کے آبرو جنہوں نے زیادت کے معاشرہ میں کوڑے کھائے، وہ ہمارے ساتھ وہاں کھڑے تھے جب مارن اور شاہ جی اور تمام دوست پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ کھڑے تھے، وہ ہمارے پیچھے ایسے کھڑے تھے، ہمارے محافظوں کی طرح، ہمارے استادوں کی طرح کھڑے تھے. وہ ہمارے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے اور ہم ان چند کو لاکھوں پر، ان کوفہ والے لاکھوں پر زیادہ کی اہمیت دیتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس جو تحریک جو باراچی اشارت سے اٹھی ہے یہ نئی تحریک نہیں ہے. اس تحریک کا اپنا ایک پس منظر ہے. جب 1945 میں جناح انقلاب آئے تو ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا. خان افکنات نے ان کو سونے سے تولا، ان کی بہن کو نیکلس کا تحفہ دیا اور دونوں میں طے پایا کہ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے اور ریاست کرات کی آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے گی. پھر اس کے بعد جب 1947 میں پاکستان کو ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، تو 11 اگست 1947 کو بلوچستان بھی آزاد ہوا، جس کو دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی ٹریٹی کے ذریعے مانا اور بلوچستان کی آزادی کو قبول کیا، تسلیم کیا کہ بلوچستان ایک آزاد مملکت ہے. اور اس کے بعد بلوچستان میں الیکشن کرائے گئے دارالعوام دارالخواص میں، جنہوں نے علاق کے تجویز کو مسترد کر دیا. وہ 227 دن بلوچستان آزاد رہا، لیکن لوگ اس لیے نہیں جانتے کہ ہماری نصابوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد سازشیں کی گئی، لیکن اس سے پہلے جب پاکستان کو بریٹن کو پیسے دینے کی ضرورت پڑی تو جناح خود پاکستان چل کر آئے. جناح نے خان افکنات سے امداد مانگی اور آپ کو پتا ہے کہ خان افکنات نے کتنی امداد دی. خان افکنات نے 1300 کلو سونا
پاکستان کو امداد دیا کو اپنی معاشی حالت سنبھالے. شہید نواب بگٹی نے پاکستان کو سوئی گیس دی جس سے اس کا اقتصادی پہیہ چلا. پاکستان کو زرعی ملک نہیں ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سوئی گیس بیسڈ ہے. لیکن ان لوگوں نے جو اپنے محسنوں کے ساتھ کیا وہ تعریف درج ہے. خان افتادات کے ساتھ کیا ہوا, شہید نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا. بلوچ نواب شہید اکبر خان بگٹی کے ساتھ مذاکرات کے باوجود ان پر حملے کیے گئے, ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی. تو شہید نواب اکبر خان بگٹی نے صحافیوں سے کہا کہ میں اس پیران سالی میں اس مزاحمت کی خود کمانڈ کروں گا. حالانکہ دیگر لیڈروں نے نواب سے درخواست کی کہ آپ بیمار ہیں, آپ کا ایک پاؤں کینسر ہے, اس کو آپ چل نہیں سکتے, آپ باہر جائیں علاج کرائیں. ایک شہید نواب اکبر خان بگٹی نے تمام عمر بلوچستان میں گزاری, قید گزاری, جلا وطن نہیں ہوئے اور پہاڑوں میں جانے کو ترجیح دی. اور یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا نامیات پرسن کامران خان ہے, جب وہ شہید نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی خبر دے رہا تھا, میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑے فوجی آپریشن میں نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا ہے. پاکستان کے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں اس 80 سالہ بزرگ نواب بگٹی کو شہید کیا گیا جس نے اس کے ساتھ احسان کیے تھے. آج جب ہم اسلام آباد میں گئے, حالانکہ ہمارا پرامن احتجاج تھا جس کو لیڈ ہماری مائیں بہنیں کر رہی تھی, ان پر پولیس کتوں کی طرح ٹوٹ پڑی اور ہماری ماؤں بہنوں کو جیلوں زندانوں میں رکھا گیا, ان کو ٹوٹے مارے گئے نیک پولیس اہلکاروں نے. یہ بچیاں, یہ بہنیں گواہ ہیں, ان کو میل جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن کوئی شہید نواب اکبر خان بگٹی نہیں تھا. شہید نواب اکبر خان بگٹی جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر شاہ زیاں خالد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو انہوں نے ڈیرہ بگٹی کو اپنی گنوں سے, میزائلوں سے آگ کی شعلوں میں تبدیل کیا اور اس خاتون کی عزت کے لیے, یہ بلوچستان ہے, یہاں سندھی خاتون کی عزت کے لیے بھی ہم اپنی جان لے سکتے ہیں. ایک سبب وہ بھی تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں, شاید آپ نوجوان بھی ہیں, شاید آپ کو تاریخ بتائی بھی نہیں جاتی ہے. بلوچستان میں جو 5واں فیز ہے وہ 2000 سے شروع ہوا, جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور امیر الملک کو گورنر بنایا گیا. دسمبر کے آخری روز تھے جب ایک سازش کے طور پر زرغون روڈ پر بلوچستان ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس نواز مری کو پراسرار طور پر قتل کیا گیا. کہاں پر؟ اسمبلی, بلوچستان ہائی کورٹ, سامنے کینٹ, ایف سی ہیڈ کوارٹر, آئی سی کے ISI کے دفاتر کے سامنے ان کو قتل کیا گیا. اور اس کا الزام پہلے نامعلوم افراد پہ لگایا گیا, پھر دوسرا FIR کاٹا گیا جس میں بابا خیر بخش مری کے بیٹوں کو نامزد کیا گیا, پھر تیسری FIR کاٹی گئی جس پہ بابا خیر بخش مری کو نامزد کیا گیا کہ بابا خیر بخش مری نے نواز مری قتل کیا ہے, جو جھوٹ تھا. جب نواب مری کو گرفتار کیا گیا, جب وہ حوالات میں تھے, تو سب سے پہلے میں اس وقت صحافت میں تھا, میں نے سردار عطاءاللہ مینگر کا انٹرویو کیا, تو سردار عطاءاللہ مینگر نے آف ریکارڈ مجھے بتایا کہ مشرف نہیں چاہتے تھے کہ بابا مری گرفتار ہو, لیکن یہ امیر الملک تھا جس نے ISI کے کہنے پر کہا کہ اب بابا مری میں وہ طاقت نہیں ہے, آپ خامخواہ خوفزدہ نہ ہوں اور بابا مری کو گرفتار کر لیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب پولیس بابا مری کے گھر پر, ان کے بیٹوں کے گھروں پر چاپے مارے گی, اگر بابا مری نے مزاحمت کی تو ان
کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، ان کو شہید کیا جائے. لیکن بابا مری زیرک انسان تھے، وہ بلوچیت کا پے کرتے. ان سے بڑا بہادر آدمی میں نے نہیں دیکھا، ان سے بڑا بلوچ میں نے نہیں دیکھا. لیکن یہی بات میں نوجوان آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جذبے کے ساتھ عقل سے بھی کام لے. اگر اس روز بابا مری بلوچیت کے اس میں آ کر جذبے میں اگر تعاون نہیں کرتے تو شاید بابا مری کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا اور یہ مزاحمت آگے نہیں بڑھتی. انہوں نے مقصد کی خاطر، مزاحمت کی خاطر اپنی جو بلوچی معیار اس کو اپنے اوپر قبول کیا، پولیس کے ساتھ تعاون کیا، اپنے گھر کو دکھایا، اپنے بیٹوں کے گھر کو دکھایا اور پرامن طور پر گرفتاری دی، کیونکہ اس مزاحمت کو ان کی قیادت کی ضرورت تھی. آج آپ لوگوں کی قافلے کی ضرورت ہے تو جذبات کے ساتھ، اپنے عقل کے ساتھ بھی کام لینا ہے، کیونکہ قوموں کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے. ہیومن ریسورس کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھتا. آپ نے اگر آپ واقعی نیشنلسٹ ہے، اگر آپ واقعی آپ کے دل میں درد ہے تو پھر جذبات کو قابو میں رکھے اور آپ اپنے وطن کا سوچے. آپ کا یہ آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں، افغانستان کا وار تھیٹر یہاں منتقل ہو چکا ہے. پاکستان اقتصادی طور پر لڑکھڑا رہا ہے، اس کی نظریں ریکارڈنگ پر ہیں. ریکارڈنگ کا جو معاہدہ کیا ہے وہ خفیہ ہے، اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے تاکہ بلوچ عوام کو پتہ چلے کہ وہ معاہدہ ہے کیا. جس طرح سی پیک کے نام پر جو معاہدہ کیا گیا اسے بھی پبلک نہیں کیا گیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے بھی پبلک کیا جائے، کیونکہ شہید بکر خان بگٹی نے اپنے بگٹی ڈوزیر میں اپنی زندگی میں ان میگا پروجیکٹس کے بارے میں کہا تھا کہ میگا پروجیکٹس نہیں ہے، میگا استحصال ہے. اگر گوادر ڈیولپ ہوا تو بلوچ اپنی سرزمین پر اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، بلوچ کا تشخص ختم ہوگا اور یہ میگا پروجیکٹس بلوچ کی خودکشی ثابت ہوں گے. اور پنجاب اسی طرح کر رہا ہے جس طرح ترکی نے کردوں کے مختلف علاقوں میں ڈیموں کے نام پر، ترقی کے نام پر ترکی کے لوگوں کو بسایا، ان کی آبادی کو گھٹایا. یا جس طرح اسٹالن، برزنیف، دیسر لیڈروں نے وسط ایشیا میں روسیوں کو بسایا، آج بھی ان ریاستوں پر ان کا بوجھ ہے. جس طرح یہودیوں نے فلسطینیوں کی زمین خلیبی قبضہ کیا، آج وہ اس کے مالک ہے. لیکن بلوچوں کب سمجھو گے، کب سمجھو گے؟ یہ کوئٹہ تمہارا شہر ہے، یہ بلوچستان کی شہرت ہے، یہ خان نوری نصیر خان کی شہرت ہے. لیکن افسوس آج ہمارا شہر نہیں ہے، یہ ایک مہاجروں کا یتیم خانہ بن چکا ہے. یہاں ملینز کی تعداد میں مہاجر رہتے ہیں، بلوچ اقلیت میں ہیں. اور آج وہ سارے بے شرم بلوچ جو شاید نام نہاد نیشنلسٹ پارٹیوں کے سینٹرل کمیٹیوں کے لیڈر ہیں، جو ایک ہڈی کے نام پر دشت میں زمینیں فروخت کر رہے ہیں، غیروں کو سوسائٹیاں بنا رہے ہیں فروخت. اگر آپ کے دل میں درد ہے، آپ بلوچ ہے، آپ ننگ ناموس کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو اس خاک کے ساتھ، اس خاک پہ، اس چتن کی خاک پہ جا بابا مری آسودہ خاک ہے، اس خاک کی قسم ہے آپ کو کہ آپ نے اپنے سرزمین کا، اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی غیر بلوچ کو نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے. اور جو کرے گا اس کا راستہ روکنا ہے، نہیں تو پھر آپ کی حالت بھی فلسطین جیسی ہوگی. آج آپ نے اپنی آنکھیں کھولنی ہے. زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ نے بہت ٹائم کیا ہے. یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا ضرور کہ بلوچ ہزاروں سال سے تکلیف میں ہے، اور آج بلوچ کو اٹھا کر زندانوں میں پھینکا جاتا ہے، پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں. اور ارمان کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کو کس چیز پر جانتے ہیں؟ آزار بند پر، آئنجا جس کو اس پر جانتے ہیں کہ ہمارا پیار ہے، چہرے پر نہیں جانتے.
ایسا ظلم کبھی شاید ایران میں یا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. آج اگر آپ یونٹی آپ نے قائم نہیں کی تو شاید ایک اور جینوسائیڈ کا عمل ہو، پھر کربلائے آباد ہو. اور اگر آپ واقعی آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے جو بھی ہے وہ چاہتے ہیں جو ہزاروں سال سے بلوچ نے زخم کھائے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں نے جس طرح زخم کھائے اب پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، بنگالی بھی حکومت کر رہے ہیں. بنگالی اس لیے نہیں جھوٹے کہ جب وہ الیکشن میں گئے سارے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تھے. لیکن یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس میں مینپولیشن ہوتی ہے، کبھی راتوں رات باپ پارٹی بنتی ہے، کبھی جمعہ بازار لگتا ہے اور ان کی ٹولیاں لگتی ہیں، وہ پیسے سے خریدا جاتا ہے. اور آج یہ جو جہاں کی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کو یہ حلف دیا گیا ہے کہ انہوں نے آسمان سے چاند ستارے توڑ کر اس قوم کے لیے نہیں لانا ہے. صرف جرت مند ہونا ہے اور خود کو فروخت نہیں کرنا ہے. جن قوموں نے لاٹھیاں کھائیں ان لوگوں نے دنیا پر حکومت کی. اس کی ایک مثال دے کر میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کی آبادی 80 سے 90 لاکھ ہے جو کل آبادی کا 0.0% بنتا ہے، جبکہ مسلمان سارے مسلمان آبادی کا 22% ہے. 2 ارب سے شاید زیادہ 57 مسلمان ملک. تو ایک سروے کیا گیا کہ یہودی سال میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اور جو 22% آبادی ہے ایک طرف 0% آبادی ہے صرف 80 لاکھ. تو پتا چلا کہ منعش القوم یہودی سال میں 76 کتابیں پڑھتے ہیں، 76 کتابیں پڑھتے ہیں، اور 22% مسلمان جو 57 ملکوں کے مالک ہیں وہ صرف 6 منٹ سال میں کتابیں پڑھتے ہیں. تو حکومت وہی کرے گا جو 76 کتابیں پڑھتے ہیں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اور بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ کو پھر اس وقت میں نیشنلسٹ تسلیم کروں گا کہ آپ 24 گھنٹے پڑھیں گے. 24 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے تو 12 گھنٹے پڑھیں گے، کیونکہ بلوچوں کو سفارتکاروں کی ضرورت ہے. بلوچ نے کبھی میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی ہے، بلوچ ہر میدان میں جیتا ہے. ہاں وہ افغانی کی تیسری پانی پت کی لڑائی ہو، وہ بھی نور نصیر خان کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی تھی. عرب نے بھی ایران جیتا بلوچ کے اتحاد سے، اس کے بغیر وہ نہیں جیت سکتا تھا. تو اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے. آپ کو ہمیں ریسورس کی ضرورت ہے. ہمیں ہر بار شکست ہوئی ہے، ٹیبل پر شکست ہوئی ہے، لیکن آج ہماری بقا کا مسئلہ ہے. ہم نے ریکارڈنگ کو بھی روکنا ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے، ہمیں سفارتکار بھی ہے. ہم یہ جنگ اس دفعہ سیاسی ٹیبل پر جیتنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جیتیں گے جب آپ سارے مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح انگریز سے ٹیبل ٹاک میں جیتیں گے. بلوچستان زندہ.